राइना को पूरा यकीन था कि सैंड्रा ज़रूर कोई हरकत करेगी और वो दिल ही दिल में बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि आखिर वो नया खेल क्या खेलने वाली है। राइना से फ़ोन पर बात खत्म होने के बाद सैंड्रा अपने दफ्तर में चक्कर लगा रही थी। वो आगे पीछे टहलते हुए फर्श पर चलती उसकी एड़ियों की टिक टिक खामोशी कमरे में गूंज रही थी और दिमाग तेजी से मुख्तलिफ मंसूबों के जाल बन रहा था। अज़लीना के साथ उसकी ताज़ा टक्कर ऊपर से नीचे तक उल्टी पर पड़ी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अज़ीना इतनी तैयार होकर आएगी, इतनी होशियारी से हर वार का जवाब देगी। सैंड्रा ने गुस्से से मुट्ठी भींची और अपने अंदर उबलते लावे को बमुश्किल काबू में रखा। ये ख्याल कि हसीना अतमाद से नाश्ते की मेज पर बैठी वालिद की रजामंदी और शफकत समेट रही होगी, उसके अंदर आग सी लग रहा था। उसे माइकल से बात करके अपना गुस्सा निकालना था और अगला कदम भी वहीं बैठकर तय करना था। वो चलते चलते रुकी, डेस्क पर रखे फोन पर नजर डाली और उसकी उंगलियां बेसब्री से माइकल का नंबर मिलाने को तड़पने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर एक झिझक थी, क्या इसे फ़ोन करना चाहिए या सीधा उसके दफ़्तर में जाकर उसका सामना करना चाहिए? आखिर वो भी तो इसी साज़िश में इतना ही शरीक था जितना वो खुद। शायद सामने बैठकर बात करने से कोई बेहतर हल निकल आए। माइकल ने खुद ही कहा था कि शक से बचने के लिए दोनों को एक-दूसरे से ज़्यादा मिलने-जुलने से परहेज़ करना होगा। सैंड्रा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि कोई भी कदम उठाकर वो यमल के साथ अपने मंसूबे को खतरे में डाल दे। वो दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगी। नीचे लब को दाँतों में दबाए खुद से बहस करती रही। जितना ज़्यादा वो सोचती, उतना ही ये बात समझ भी आती रही कि अभी के लिए फ़ोन करना ही ज़्यादा महफूज़ है और मुनासिब। मायूसी भरी सांस लेकर उसने फ़ोन उठाया और माइकल का नंबर मिलाया। लाइन मिलने तक वो बेख्तियार डेस्क पर उँगलियाँ बजाती रही। पहली घंटी पर माइकल ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ हस्बे मामूल पुरसुकून और काबू में थी। मैं तो अभी तुम्हें फ़ोन करने वाला था, उसने नरमी से कहा। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आज सुबह जीना ने मेरे साथ क्या किया है। सैंड्रा ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। उसने क्या किया है? इससे पहले तुमने क्या किया है? माइकल ने सवाल किया, लहजा नरम था मगर इसमें एक खास संजीदगी शामिल थी। वो अजीना को इतना जानता था कि वो समझता था कि वो यूं ही बिलावजह हंगामा नहीं करती, जरूर पहले उसके साथ कोई खेल खेला गया है होगा। ये बात हुई कि पहले मैंने किया है। क्या किया है? सैंड्रा भड़क उठी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे यकीन है हसीना कुछ कभी यूं ही आगे बढ़कर हमला नहीं करती जब तक उसके पीछे तुम्हारी कोई हरकत ना हुई हो। साफ साफ बताओ तुमने क्या किया था? माइकल ने ठहरे हुए मगर दो टोक अंदाज में कहा, क्या तुम वाकई इस वक्त इसका साथ दे रही हो? सैंड्रा ने बेयकीनी से पूछा। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूँ। तफसील से बताओ, हुआ क्या है? वही मजबूत लहजा जिसकी वो आती थी। सैंड्रा को उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने पूरी सुबह का किस्सा सुना डाला। कैसे हसीना नाश्ते के वक्त अचानक धमकी, कैसे उसने उससे बहस की और फिर धमाका खेज अंदाज में खुद ही कहा, और सोचो, उसने हमारी सारी बात रिकॉर्ड की हुई थी। माइकल फिर वही रिकॉर्डिंग उसने अब्बू और मोर के सामने चला दी। मैं बिल्कुल लाइलम थी, बिल्कुल बेखबर। मैं रुस्वा हो गई। वो जब वो मंजिल याद करने लगी तो उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। दिल में वालिदैन के चेहरे पर मायूसी देखने का ज़ख्म फिर से भरा हो गया। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर माइकल ने गहरी सांस लेकर कहा, इतनी लापरवाही क्यों की तुमने सैंड्रा? सैंड्रा का गुस्सा चेहरा सुर्ख हो गया। मैं कैसे जान सकती थी कि वो मुझे रिकॉर्ड कर रही है? वो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। उसने तो, और तुम फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। उसने फिर फ़ोन मज़बूती से थाम लिया था, उँगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ने लगे। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, माइकल ने तुम्हारे ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें अज़ीना से उस तरह बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर ऐसे कमरे में जहाँ कोई भी आकर सुन सकता था। खाने के कमरे में बैठकर उसके साथ ज़हरीली बातें करना सरासर बेवकूफ़ी थी। कोई भी अंदर आ जाता, सब कुछ सुन लेता। सैंड्रा ने झंझलाहट से सांस फूंककर बाहर निकाली। अब गुस्सा खुद पर भी था और सूरत हाल पर भी। अब ये सब किस्सा रहने दो।
مسئلہ یہ ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ ازینہ خاندان کے میگزین میں واپس آئے۔ وہ سب کچھ بگاڑ دے گی۔ مائیکل نے آہستہ سے آہ بھری۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا سینڈرا، تم ایک ساتھ یمل اور میگزین دونوں کو نہیں تھام سکتی۔ یہ طے کرنا پڑے گا کہ تمہاری اصل ترجیح کیا ہے۔ سینڈرا لمحے بھر کو چپ ہو گئی، جیسے اس کی سانس اٹک گئی ہو۔ میں دونوں کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ میں دونوں چاہتی ہوں مائیکل، اور میں نہیں چاہتی کہ ازینہ آ کر میرا کسی بھی طرف سے راستہ روکے۔ دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی۔ سینڈرا تقریباً محسوس کر سکتی تھی کہ مائیکل پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہا ہوگا۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا؟ آخر کار وہ بولا کہ ازینہ کو اپنے قریب رکھنا ہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ ہمیں اب معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ہمارے حق میں فائدہ ہے۔ اگر وہ میگزین میں رہے گی تو تم اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتی ہو، اس کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہو، اس کی ساکھ برباد کر سکتی ہو۔ سینڈرا خاموش ہو گئی۔ وہ ازینہ کو میگزین میں دیکھنے کے خیال سے ہی تڑپ اٹھی تھی، لیکن مائیکل کی بات میں وزن تھا۔ اگر ازینہ وہیں رہے تو وہ اس پر نظر رکھ سکتی تھی اور اس کے کیریئر کو بھی قدم بقدم پر نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آخر اس نے ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ذہن میں ایک نیا پلان واضح ہونے لگا۔ اپنے دشمن کو قریب رکھنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ بالکل، مائیکل کی آواز میں اطمینان تھا۔ اگر تم نے کارڈ صحیح کھیلے تو ازینہ کے ساتھ میگزین خاک میں ملا سکتی ہو۔ لوگوں کی نظر میں اسے مذاق بنا دو گی۔ ایک بار وہ وہاں عزت کھو دے تو خود اس کا باپ بھی دیکھ لے گا کہ اس کے اصل قابل کون ہے۔ سینڈرا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، شانوں سے جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا کہ ازینہ سب کے سامنے ناکام اور شرمندہ کھڑی ہے اور وہ خود اس کی جگہ فخر سے چمک رہی تھی۔ میں بے تابی سے اس دن کا انتظار کروں گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ خوب، مائیکل نے نرم لہجے میں کہا۔ اب ازینہ کے بارے میں فکر چھوڑ دو، میں تو تمہیں یاد کر رہا تھا، چاہتا ہوں تم سے ملوں۔ سینڈرا ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ تم جانتے ہو ہمیں بہت زیادہ نہیں ملنا چاہیے، یہ ہمارے ہی کہے ہوئے اصول کے خلاف ہے۔ اس نے اسے یاد دلایا۔ ذہن میں ابھی بھی وہ نئے منصوبے چپکے کی طرح دیواروں پر دوڑ رہے تھے۔ تمہاری بات درست ہے، مائیکل نے آہستہ سے کہا، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر نہیں بلا رہا، ہم کہیں اور ملیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں، تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سینڈرا ہلکی سی ہنسی، اگرچہ ذہن اندر ہی اندر حساب لگا رہا تھا، کب کہاں کیسے۔ آج رات تو میں نہیں آ سکوں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میری رائنا سے ملاقات طے ہے۔ رائنا؟ مائیکل کے لہجے میں فوراً شک کی جھلک ابھری۔ اس سے کیوں مل رہی ہو؟ سینڈرا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ایک لٹ کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے ہماری کلاس کا سالانہ ملاپ ہے۔ میں چاہتی ہوں اس محفل میں ازینہ کی ایسی رسوائی ہو کہ وہ ساری زندگی نہ بھول سکے۔ اس کام کے لیے مجھے رائنا کی ضرورت ہے۔ مائیکل نے مایوسی سے سانس بھری۔ سینڈرا، تمہاری توجہ چھوٹی چھوٹی دشمنیوں پر جبھی ہوئی ہے، ازینہ کو بھول جاؤ، اصل منصوبے پر دھیان دو۔ ہم اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں یمل پر توجہ رکھنی چاہیے، نہ کہ اس بچکانہ جگہوں پر۔ میں یمل پر ہی تو توجہ دے رہی ہوں، سینڈرا نے فوراً جواب دیا۔ اسی لیے تو چاہتی ہوں وہ اس ری یونین میں میرے ساتھ بطور ساتھی آئے۔ میں اس کے سامنے ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں ہی اس کے لیے بہترین انتخاب ہوں۔ اگر تمہارا منصوبہ یہی ہے، مائیکل نے بے جذباتی سے کہا، تو پھر ایک تیر سے دو شکار کرنا مت بھولو۔ اس رات یہ بھی یقینی بنا لو کہ وہ تمہارے جال میں پوری طرح آ جائے۔ تمہارا مطلب ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق؟ سینڈرا نے آہستہ سے کہا، حالانکہ یہ بات اس کے ذہن میں پہلے ہی گھوم رہی تھی۔ وہ خود بھی تو اس ارادے سے آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ رات یمل کی کمزوری بن جائے۔ بالکل، مائیکل نے صاف الفاظ میں کہا۔ جب تم اس کے ساتھ سو چکو گی تو تم یہ کہہ سکو گی کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والے ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ جلدی میں شادی کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے اس کی ماں ایسی خبر سن کر پوتے پوتی کے خیال سے خوش ہو جائے گی، اور وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا بیٹا نکاح کے بغیر کسی بچے کا باپ بنے۔ سینڈرا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جذبات آیا
لیکن اس وقت تو میں ایام کے حساب سے حاملہ ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گی۔ کیا تم واقعی اتنی ناسمجھ ہو سینڈرا؟ مائیکل کی جھنجھلاہٹ فون کی لائن میں بھی محسوس ہو رہی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم واقعی اس سے بچہ پیدا کرو، میں خود تمہیں حاملہ کروں گا، وہ نہیں۔ تم صرف یمل کو یہ یقین دلاؤ کہ بچہ اس کا ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم واقعی اس کا بچہ رکھنے کی غلطی کرو گی۔ اگر تم کسی کا بچہ رکھو گی تو وہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ سینڈرا نے لب دانتوں میں دبا لیا۔ مائیکل کے قابو پانے والے انداز سے اس کے اندر بیک وقت غصہ اور ایک عجیب سا کشش امیز احساس پیدا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا، میں تمہاری بات مانوں گی، یہی بہتر ہے۔ مائیکل نے نرم تڑپتی آواز میں کہا، میں تمہیں ایک کل پیغام بھیجوں گا کہ کہاں ملنا ہے، تیار رہنا، اور یاد رکھو اصل ہدف کو مت بھولنا۔ یمل وہ چابی ہے جس سے ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے۔ کال ختم ہوتے ہی سینڈرا کچھ دیر فون کو گھورتی۔ مائیکل کا بتایا گیا پورا منصوبہ اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا، لیکن جہاں تک مائیکل کا تعلق تھا اس کی اپنی الگ سوچ تھی۔ اس کا ارادہ ہرگز نہیں تھا وہ واقعی مائیکل کا بچہ اپنے پیٹ میں رکھے۔ جب وہ حقیقت میں یمل کا وارث حاصل کر سکتی تھی تو پھر خود کو مائیکل کے ساتھ کیوں باندھے؟ وہ ذہن میں مسکرائی، وہ یمل سے ہی حاملہ ہوگی اور مائیکل سے جھوٹ بولے گی وہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ دونوں مردوں کو اپنے اپنے زاویے میں استعمال کرے گی۔ پہلے یمل کو محبت کی جال میں جکڑے گی، پھر مناسب وقت پر زینہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹائے گی، اور آخر میں موقع ملا تو خود مائیکل کو بھی۔ اس دن زینہ تیسرے گھر کا معائنہ کر کے باہر نکلی تو یہ ایک لمحے کو درختوں سے گھری اس سوسائٹی کو دیکھتی رہی۔ سڑکیں صاف ستھری تھی، گھر اچھے تھے، مگر دل کسی ایک میں بھی اٹک نہیں رہا تھا۔ وہ ہلکی سی بے چینی کے ساتھ آہ بھری کر رکھی۔ اس پر اچھی جگہ کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری بھی تھی اور وہ اس گھر کو واقعی اپنا گھر محسوس کرنے کی خواہش بھی۔ دونوں چیزوں کا بوجھ مل کر بھی اس پر کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہا تھا۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ خاص متاثر نہیں ہوئی۔ کچھ کہنے والی تھی کہ زینہ کے بیگ میں سے رکھے فون سے ہلکی جنبش ہوئی۔ اس نے فون نکالا، اسکرین پر نام دیکھا تو دل خوشی سے بھر گیا۔ یمل۔ ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے۔ اس نے کال ریسیو کی۔ صبح اس کی مختصر بات ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ ازلینہ کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ زیادہ تو بات بھی ازلینہ سے ہوئی تھی، اس سے نہیں۔ ہیلو ڈی، اس نے بہت نرم اور اپنائیت لہجے میں کہا اور تھوڑا سا ہٹ کر ایک طرف چل دی تاکہ آرام سے بات کر سکے۔ یامی؟ ہاں، یمل نے ہنستے ہوئے دہرایا۔ ازلینہ ابھی کھلکھلا اٹھی، تم تو مجھے ذہنی کہتے ہو نا؟ اس نے چھیڑا۔ سوچا میں بھی اب تمہیں کوئی اپنا سا نام لے کر بلاؤں۔ وہ ہنس پڑا، تم جو بھی کہو مجھے منظور ہے، بس پہلے کی طرح وہ فاصلہ پیدا کرنے والا جناح فاضول والا انداز مت شروع کر دینا۔ اب میں تمہیں فاضول صاحب کہہ کر بلاؤں تو واقعی عجیب لگے گا۔ زینہ ہنستے ہوئے کہا، بالکل۔ اس نے خوش مزاجی سے جواب دیا، تو پھر بتاؤ دن کیسا جا رہا ہے؟ کوئی پسند کا گھر ملا؟ زینہ نے اس پر گھر پر ایک نظر ڈالی جہاں سے ابھی نکلی تھی، پھر سر ہلا دیا۔ ابھی دیکھ ہی رہی ہوں، کچھ گھر اچھے لگے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی گھر نہیں ملا جسے دیکھ کر دل کہہ اٹھے کہ یہی ہمارا گھر ہے۔ بہرحال پوری کوشش کری، امید ہے جلدی مل جائے۔ ہاں، پوری تسلی کے ساتھ ہی دیکھو، یہ میں نے حوصلہ دیا۔ مجھے یقین ہے جب صحیح گھر سامنے آئے گا تو تم اندر سے فوراً محسوس کر لو گی یہ وہی گھر ہے۔ ویسے ازینہ نے موضوع بدلا، جب تم صبح فون کیا تھا تم سے ایک بات پوچھنی تھی، تم کل کب گئی تھی؟ یمل کی ہنسی فون پر بھی دل گھبراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جب تم سو چکی تھی تب کیا تھا، تم خوب گہری نیند میں تھی۔ ازینہ کے لبوں پر نرم سی ہنسی پھیل گئی، میں نے تو واقعی بہت اچھی نیند کی۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد نیند اچھی نہ آتی تو تعجب تھا۔ اچھا، تو میں اتنا بھی بیکار نہیں ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئندہ کبھی نیند نہ آئے تو بس مجھے بلا لینا، میں آ کر تمہیں ضرور سلا دوں گا۔ تم صرف سلانے کے کام نہیں کرتے، ازینہ نے لاڈ سے کہا۔ ویسے والدہ
والدین کے ساتھ سب کیسا رہا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت اچھا، حسینہ نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر اسے تفصیل سے سینڈرا کی حرکت اور ریکارڈنگ کا پورا قصہ سنا ڈالا۔ اچھا ہوا، یمن ہنسا، کم از کم اس کے دل میں تمہارے بارے میں شکوہ تو نکل جا گیا۔ ہاں، اس نے سکون سے کہا، اب میرے بارے میں چیزیں صاف ہو رہی ہیں۔ تمہارے والد کے ہاں کیسا رہا؟ تم نے کہا تھا آج دفتر سے پہلے اس کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ یمن کے ذہن میں فوراً اپنے والد کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ آیا۔ بہت اچھا رہا، اس نے جوش سے۔ انہوں نے ازلینہ کے بارے میں سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگے وہ ہمیشہ بیٹی کی خواہش رکھتے تھے، اب پوتی مل گئی، وہ تم دونوں سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جلد ملاقات کا انتظام کروں گا۔ ازلینہ کے لبوں پر نرمی آ گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے خوشی سے کہا، انشاءاللہ ہم جلد ہی ملاقات کا بندوبست کر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں وہ جلد ازلینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یمن نے سچائی سے کہا۔ ازلینہ کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ یمن کے والد سے ملاقات، یہ بہت بڑا قدم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح تیار محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر دل میں ایک گرم سی خوشی بھر گئی۔ کیوں نہ ہم انہیں تب بلائیں جب نیا گھر مل جائے، اس نے ایسا سے تجویز دی۔ دوپہر یا رات کے کھانے پر وہ بھی نیا گھر دیکھ لیں گے اور ازلینہ سے بھی مل لیں گے۔ خیال تو بہت اچھا ہے، یمن نے مانتے ہوئے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ نیا گھر کب تک ملے گا، اور والد مزید انتظار کے موڈ میں نہیں ہے، وہ جلد ازلینہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں سوچ رہا ہوں اس ہفتے کے دن اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ازلینہ نے رک کر ہونٹ دانتوں میں دبا دیے۔ وہ یمن پر بھروسہ کرتی تھی، اس کے دل پر یقین تھا، لیکن ازلینہ کے ساتھ اس کا پورا دن اکیلے گزارنے کا خیال ابھی نیا تھا، دل کے لیے بھی اور دماغ کے لیے بھی۔ یعنی تم پورا دن ازلینہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے ہلکی سی بے سخی کے ساتھ پوچھا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ یمن ہنس پڑا۔ اس کی گہری پیاری ہنسی فون کی دوسرے کنارے سے اس کے دل تک اتنی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا واقعی تم اپنی ہی بیٹی سے حسد کر رہی ہو؟ اس نے محبت سے چھیڑا۔ ازلینہ خود بھی ہنس دی۔ شاید تھوڑا سا، لیکن فکر نہ کرو، اتنے سال سے اسے اپنے پاس رکھا ہے، ایک دن کے لیے تم لے جاؤ گے تو میں برداشت کر لوں گی۔ ویسے بھی اس بہانے مجھے گھروں پر پوری طرح توجہ دینے کا موقع مل جائے گا۔ ازلینہ کے پیچھے بھاگنے کے بغیر وہ ابھی مزید بات کر رہے تھے کہ یکایک یمن کے دفتر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے فون کان سے تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا، اس کی سیکرٹری اندر آئی۔ جناب فادر، مس محترمہ سینڈرا آپ سے ملنے آئی ہے، اس نے مہذب انداز میں اطلاع دی۔ یمن نے ہلکا سا ایبرو جھکا کیا، انہیں اندر بھیج دو، اس نے مختصر جواب دیا، پھر دوبارہ فون کان سے لگا لیا۔ زینی، مجھے ابھی جانا ہوگا، سینڈرا آ گئی ہے، وہ چلی گئی تو تمہیں دوبارہ فون کروں گا، ٹھیک ہے؟ زینی کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے ڈی، بعد میں بات کریں گے، اس نے نرم لہجے میں کہا اور کال ختم کر دی۔ چند ہی دیر میں جب لفٹ کے اندر کے دروازے پر یمن اور سینڈرا کے پیچھے آہستہ سے بند ہوئے تو یمن نے دیوار سے نیم ٹیک لگا دی۔ اس کا ذہن ایک ساتھ کئی جماعتوں سے چل رہا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور تیزی سے ازلینہ کے نام ایک پیغام لکھا، سینڈرا کو دوپہر کے کھانے پر ساتھ لے جا رہا ہوں، ابھی تمہیں ایک اہم چیز بھیجنی ہے، موقع ملے تو فوراً سن لینا۔ اس کے ساتھ اس نے سینڈرا کے ساتھ بھی اپنی تازہ ریکارڈنگ اس کے نمبر پہ بھیج دی۔ اس کے نزدیک یہ بات بہت ضروری تھی، ازلینہ پر اس چیز پر سے باخبر رہے جو اس کے خلاف بننے والے جالوں کا حصہ تھی۔ فون جیب میں رکھتے ہوئے اس نے نگاہ سینڈرا کی طرف موڑ لی۔ تم اپنی گاڑی پر آئی ہو نا؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا، جیسے بس بات رسمی۔ ہاں آئی تو میں اپنی گاڑی پر ہی ہوں۔ کیوں؟ سینڈرا نے خوش دلی سے کہا، آج کا دن صبح کو خراب ضرور ہوا تھا، لیکن یمن کے ساتھ یوں وقت گزارنے کا موقع اسے اپنے حق میں اچھا شگون لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا الگ الگ گاڑیوں میں جانا تمہارے لیے آسان رہے گا، یمن نے قدرے سنجیدگی سے کہا، تاکہ تمہیں بعد میں صرف گاڑی لینے کے لیے دوبارہ دفتر نہ آنا پڑے۔ دوپہر کا کھانا ختم ہو تو تم سیدھے اپنے دفتر جا سکتی ہو۔ سینڈرا کے چہرے پر ایک لمحے کو نگاری جھلک اٹھی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے منسوب میٹھی مسکراہٹ واپس لا کر لہجہ نرم کر لیا۔ اوہ یمن، تم کتنا خیال رکھتے ہو نا میرے
رکھنے والے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا لیکن مجھے تمہارے ساتھ بار بار آنے جانے سے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے تو تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آتا ہے، ہم ساتھ جائیں گے اور ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ یمن کے لبوں پر تجھے بھری مسکراہٹ تو آ گئی مگر دل میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ موجود تھی۔ لفٹ کی گھنٹی بجی اور دروازہ کھل گئے۔ نیچے تہخانے سے اٹھتی مصروف لبی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے مائیکل ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ مائیکل کے چہرے پر حیرت صاف جھلک رہی تھی جب اس نے سینڈرا کو یمل کے ساتھ دیکھا۔ سینڈرا! وہ بے اختیار بول اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سینڈرا کا دل ایک لمحے کو اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے صبح کے واقعے کے بعد اس سے اپنی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ یمل مجھے ناراض تو نہیں رہا۔ اس نے فوراً ایک نرم سا بہانہ گھڑا۔ تم جانتے ہو مجھے اچھا نہیں لگتا جب میرے اور اس کے درمیان کوئی کشیدگی ہو۔ مائیکل کی نگاہیں یمل کی طرف بھری جو اس کی ساری گفتگو کو پرسکون چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میری دل آزاری ہوئی ہے، مائیکل نے ہلکی سی تلخی سے کہا۔ تمہیں یمل کی ناراضگی کی اتنی فکر تھی لیکن میرے پاس آ کر ایک لفظ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سینڈرا نے تیزی سے سر ہلایا، کندھوں پر جھول گئے۔ میں نے سوچا تھا دوپہر کے کام سے لوٹنے ہی سیدھا تمہارے پاس آؤں گی، اس نے میٹھے لہجے میں یقین یقین دلایا۔ یمن نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو بھانپ لیا اور بات کے درمیان میں ہی مداخلت کر دی۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے جا رہے ہیں مائیکل، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ دعوت عام سی تھی مگر یمن دل ہی دل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مائیکل اس صورتحال پر کیسا رد عمل دیتا ہے۔ مائیکل نے ایک لمحہ یمن اور سینڈرا کو باری باری دیکھا، پھر لبوں پر دبتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ نہیں شکریہ، میرا پہلے سے پروگرام طے ہے، تم دونوں اپنا وقت انجوائے کرو۔ یمن نے مختصر سر ہلایا۔ جیسے ہی مائیکل ان سے آگے بڑھ کر نظروں سے اوجھل ہوا، اس نے سینڈرا کی طرف رخ کیا۔ چلیں؟ ہاں چلتے ہیں، سینڈرا نے خوشی سے کہا۔ وہ بالکل مطمئن تھی، اسے یقین تھا مائیکل کبھی اس سچائی کے سامنے نہیں آنے دے گا جو ان دونوں کو جوڑتی ہے، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب خود بھی بے نقاب ہونا تھا۔ وہ دونوں عمارت سے باہر نکلے۔ اوپر صاف آسمان میں دھوپ ہلکے ہلکے چمک رہی تھی۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے سینڈرا پوری طرح خود کو کامیاب محسوس کر رہی تھی۔ راستے میں گاڑی میں یمن مذہب مگر واضح طور پر دور دور سا تھا۔ سینڈرا کام میگزین آنے والے منصوبوں کے بارے میں بولتی اور مختصر رسمی جواب دیتی۔ اب جبکہ اس کا دل حسینہ سے جڑ چکا تھا، اسے سینڈرا کے سامنے پسندگی کا ناٹک کرنا بارے خاطر محسوس ہو رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں پہنچ کر جو سینڈرا کی پسند کا تھا، انہیں ایک نسبتاً الگ سا میز ملا جہاں گفتگو سے گفتگو ہو سکتی تھی۔ آرڈر دینے سے پہلے ہی سینڈرا نے ایک گمبھیر سانس لی اور سیدھی بات کی طرف آئی۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی، اس نے یمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اس دن گاڑی میں مجھے کال پر بات کیوں نہیں کی؟ حسینہ کو کیوں اٹھانے دیا؟ یمن نے تعجب سے افسوس گایا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، ڈرائیور کے درمیان فون کان سے لگا کر بات نہیں کرتا، اس لیے اس سے کہا تھا کہ دیکھ لو کون ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم ہو، لیکن تم بعد میں مجھے واپس فون کر سکتے تھے، سینڈرا نے ہلکی سی شکایت سے کہا۔ یمن نے گہری سانس لے کر نرم لہجے میں کہا، میں نے اسے معمول کی بات سمجھا، میرا انداز نہیں تھا کہ تمہیں اس طرح اتنا مسئلہ ہوگا۔ اگر تمہارا دل دکھا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ سینڈرا نے لمحے کو چہرہ نرم کیا۔ چلو چھوڑو، معافی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ کھٹک رہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ تم ابھی بھی اس انٹرویو کے لیے تیار ہو؟ تم اتنے مصر کیوں ہو کہ انٹرویو حسینہ ہی لے؟ میں بھی تو آرام سے لے سکتی ہوں۔ یمن نے کرسی سے ٹیک لگا کر جواب دینے میں تھوڑا توقف کیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور ویسے بھی میں اپنی ذاتی زندگی اور کام کو الگ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ سینڈرا کے ہونٹ باریک لکیروں میں سمٹ گئے۔ مجھے صرف یہ فکر ہے کہ کہیں وہ انٹرویو کے درمیان نے تمہیں دوبارہ اپنی طرف مت کھینچ لیا۔ اس نے نیچی آواز میں کہا۔ یمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، کیا مائیکل نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے اس سے کیا کہا تھا؟ سینڈرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یمن تھوڑا سا آگے کو جھک آیا جیسے کوئی راز شیئر کر رہا ہو۔ میں نے اس سے صاف کہا تھا میں حسینہ کے بارے میں سنجیدہ ہوں، کہ میں اس سے انٹرویو کو بہانہ بنا کر اس سے قریب جانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ وہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آ رہی ہے، تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے،
تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے لیے موزوں نہیں، میں اس سے آگے بڑھ چکا ہوں سینڈرا اسے، اس لیے تو اب میں تم سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ سینڈرا کی آنکھوں میں ایک جھٹکے سے پھیل گئی حیرت، خوشی اور ایک انکہی وفا، تینوں جذبات ایک ساتھ اس کے چہرے پر ابھر آئے۔ واقعی؟ اس نے سانس روک کے پوچھا۔ ہاں، یمن نے پوری سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اس لیے اب تم زیادہ فکر مت کرو حسینہ، میرے اور تمہارے درمیان کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سینڈرا نے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مطمئن سی مسکراہٹ سجا لی، اگرچہ دل کے کسی کونے میں یہ بات چبھن بن گئی تھی کہ کبھی حسینہ اس کے مقابلے میں پسندیدہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور فون نکالا۔ ایک بات کہوں، کیا ہم ایک تصویر نہیں کھنچوا سکتے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ اس نے شرارت میز انداز میں پوچھا۔ یادگار رہے گی؟ یمن نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جانتی ہو مجھے تصویریں بنوانا پسند نہیں ہے۔ سینڈرا نے پھر لب پہنچ لیے، مگر جانے کیوں آج اس نے بحث نہیں کی۔ اچھا جی، ایسا تم کو۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کر لی۔ ویٹر آیا، انہوں نے آرڈر دیا۔ جب ویٹر چلا گیا تو سینڈرا میز پر کھونی رکھ کر تھوڑا سا آگے کو جھک گئی۔ سچ پوچھو تو میں آج اسی لیے تم سے ملنے آئی تھی کہ تھوڑی دل کی بھڑاس نکالنی تھی۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ آج صبح حسینہ گھر آئی تھی، اس نے وہاں بھی میرے لیے مسئلے کھڑے کر دیے۔ یمن کی بونیں قدرے سکڑ گئیں۔ کیسے مسئلے؟ سینڈرا نے ایک گہری لمبی سانس لی، جیسے خود کو مظلوم ثابت کرنے سے پہلے جذبات کو سنبھال رہی ہو۔ اس نے میرے خلاف گھما پھرا کر باتیں کی، والدین کے سامنے مجھے برا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ سے مجھ سے حسد کرتی آئی ہے، اور اب جب تمہارا معاملہ بھی سامنے آیا ہے تو اس کے حسد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں تو تم اس کی چالوں سے ہوشیار ہو۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرے گی کیونکہ تم امیر ہو۔ یمن نے دل ہی دل میں طنزیہ مسکراہٹ دبائی۔ اس کے لہجے میں پھر بھی سکون تھا۔ مجھے یہ بات ماننے میں بہت مشکل ہو رہی ہے سینڈرا، اگر حسینہ مجھے پیسے کے لیے چاہتی ہے تو بہت پہلے قدم اٹھا چکی ہوتی، اور میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ وہ ذرا رکا، پھر صاف صاف کہا۔ حسینہ کا نام بار بار میرے سامنے لانا تمہارے حق میں نہیں، یہ تمہارے اندر کی کمزوری دکھاتا ہے، اور یہ بات کسی بھی عورت میں اچھی نہیں لگتی۔ سینڈرا اس جواب سے لمحہ بھر کو بالکل ساکت رہ گئی، پھر فوراً مصنوعی مسکراہٹ کے چہرے پر لا کر بولی۔ تم درست کہہ رہے ہو، مجھے واقعی اس پر اپنی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، یمن نے مختصر مگر واضح جواب دیا۔ تمہیں اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ چلو پھر اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سینڈرا نے فوراً موضوع بدلا۔ میں سوچ رہی تھی اگلے ہفتے ہماری کلاس کی جو سالانہ ملاقات ہے، کیا تم میرے ساتھ وہاں چل سکتے ہو میرے ساتھی کے طور پر؟ یہ عمل ایک لمحے کو رکا، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ پہلے ہی حسینہ کے لیے حفاظتی منصوبہ بنا چکا ہے اور ابھی بھی ریکارڈنگ بھیج چکا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تمہارے ساتھ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ سینڈرا کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑائی۔ اس نے میز کے پار ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے جے عمل، وہ رات ہمارے لیے بہت خاص ہوگی۔ وہ پورے دوپہر کے کھانے کے دوران ریونیو اپنے لباس منصوبوں اور وہاں ہونے والی ممکنہ باتوں پر گفتگو کرتے رہے۔ یمن نے ہر موڑ پر اپنے کردار کو خوبصورتی سے نبھایا، کبھی سر ہلا کر، کبھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی مختصر جملوں میں جواب دے کر، مگر اس کا ذہن کہیں اور مصروف تھا۔ وہ ہر لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے خطرات کو تول کر رہا تھا، ہر مکان کا حساب لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ریونیو کے رات سینڈرا ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ اس کے ساتھ حد سے آگے بڑھے، اور پھر اس پر جھوٹا الزام لگا کر وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن فی الحال یمن نے خود کو مکمل طور پر کھیل میں مصروف رکھا۔ وہ سینڈرا کو یہی باور کرواتا رہا جیسے وہ اس کے جال میں آہستہ آہستہ پھنستا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دشمن کو زیر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، اسے یقین دلا دو کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، جبکہ اصل میں دوڑیں کسی اور کے ہاتھ میں، اور اس وقت وہ دوڑیں یمن کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، حسینہ اور حسینہ کو ہر اس وار سے بچانا جو اندھیرے میں چھپ کر اسے نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سینڈرا مکمل طور پر اس خیال میں مست تھی کہ اب کی بار وہ ضرور جیتے گی اور یمن کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گی۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو مہرا سمجھ کر کہہ رہی ہے، وہ دراصل خود پورے شطرنج کا کھیل سنبھال بیٹھا ہے۔